Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. एनी एक बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? रोज़ नंबर बदल कर मुझे तंग करने लग जाती हो। मसला क्या है तुम्हारे साथ? शावेज़ उकता कर बोला। शावेज़ तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो? एनी अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थी। तो क्या तुमसे करूं शादी? एक ऐसी लड़की से जिसे अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल नहीं, वो मेरी इज़्ज़त का क्या ख्याल करेगी? शावेज़ दांत पीसता हुआ बोला। तुमसे तो मोहब्बत करती हूँ, इसलिए माँ बाप को धोखा दिया। जो लड़की अपने माँ बाप की सगी नहीं हो सकी, वो मेरी सगी क्या होगी? तुम जैसी लड़कियों के बायस औरतें बदनाम हैं। शावेज़ तासुफ से बोला। मुझ पर फ़लसफ़ा झाड़ने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम क्या हो? एनी भी फट पड़ी। मैं जैसा भी हूँ कम से कम आईना देखता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं खुद को ढांपने की कोशिश करता हूँ। मैं बुरा हूँ, मैं डंके की नोक पर कहता हूँ, तुम्हारी तरह खुद को कवर करने की कोशिश नहीं कर रहा मैं। शावेज़ तलखी से मुस्कुराता हुआ बोला। तुम जैसा इंसान कभी खुश नहीं रह सकता शावेज़, मेरी बात याद रखना। एनी चिल्लाई। मेरी खुशी की तुम परवाह मत करो। मुझे अगर बुरा बनना आता है तो खुद को सुधारना भी आता है। तुम अपनी फ़िक्र करो। शावेज़ तमानियत से बोला। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी वो मंगेतर। सारी ज़िंदगी तुम दोनों तरसते रहोगे खुशियों के लिए। एनी ने कलस कर फ़ोन बंद कर दिया। शावेज़ नफ़ी में सर हिलाता बाहर निकल आया। भाई, शाह को देखकर शावेज़ इसके पीछे लपका। शहरयार भी शाह के साथ था। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। शावेज़ इल्तिजाइया नज़रों से शाह को देख रहा था। शहरयार, तुम गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। शहरयार सर हिलाता चला गया। क्या कहना है शावेज़? शाह इसकी जानिब रुख मोड़ता हुआ बोला। प्लीज़ भाई, अब तो मुझे माफ़ कर दें। मैं हिराइमा से निकाह कर रहा हूँ और बुरहान से तो मैंने तभी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, जब मुझे समझ आया कि वो मुझे आपसे दूर करना चाहता है। शावेज़ का सर नदामत से झुका हुआ था। शाह ने आगे बढ़कर इसे सीने से लगा लिया। छोटे, तुझे गलत रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकता मैं। उम्मीद है अब मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शाह इससे अलग होता हुआ बोला। नहीं भाई, अब कोई गलत काम नहीं करूँगा मैं। शावेज़ इसके हाथ थामता हुआ बोला। शाह इसके बाल बिखेरता चला गया। शावेज़ जेब में हाथ डाले शाह को देखने लगा। हिराइमा आफिया के हमरा बाहर निकलती दिखाई दी तो शावेज़ की नज़रें इस पर ठहर गईं। मुस्कुराते हुए बालों में हाथ फेरता अंदर की जानिब चल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को यहाँ लाने की? शाह तैश के आलम में बोल रहा था। ज़ुलेहा इसके पाँव में गिरी हुई थी। शाह साहब, जो लड़की लेकर आई थी वो खुद भी मर चुकी है। माफ़ कर दें इस बंदी को, खुदा गवाह है मुझे कुछ मालूम न था। वो शाह के पैर पकड़े बोल रही थी। शाह के हमरा मुलाजिम हथियार पकड़े खड़े थे। शहरयार, पुलिस को फ़ोन लगाओ, शाह तहम्मुल से बोला। शाह साहब, रहम करें मुझ पर, ऐसा ना करें। मैं यहाँ से ले जाऊँगी सबको, सारी ज़िंदगी आपको शक्ल नहीं दिखाऊँगी। ज़ुलेहा बेगम तड़प रही थीं। शाह ने शहरयार को इशारा किया। अगर मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल दिखाई दी यहाँ, तो याद रखना वो आखिरी दिन होगा तुम्हारा। शाह ठोकर मार कर इसे परे धकेलता तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। ज़ुलेहा बेगम आंसू पूछकर बाहर निकली तो हैरान रह गईं। नीचे आग के शोले भड़क रहे थे। शाह साहब, ये क्या कर दिया आपने? वो सदमे से कह दी इर्द गिर्द देखने लगी। लड़कियों, जल्दी करो, पानी लाओ, आग बुझाओ, ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। ज़ुलेहा बौखलाकर एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही थी। बेवकूफ़ ज़ुनैरा, इस दिन यूनी में अगर मेरी बात मान लेती तो आज ज़िंदा होती। आयमा ज़ुनैरा का खून देखती हुई बड़बड़ाई। लेकिन महर अफसोस कि तुम आज भी इसी घर में हो। क्या फ़ायदा तुम्हारी सास को वो वीडियो देने का? मालकिन तो अब भी तुम ही हो। काश के शाह तुम्हारा साथ ना देता और तुम ज़लीलो ख्वार होती रहती। आयमा हकारत से बोली। यहाँ कोठे पर भी शहज़ादी बनकर रहती थी और ऐसी जगह से निकल कर भी तुम्हें इतना अच्छा शोहर और घर मिल गया। हरम, कभी भी दोस्तों पर इतना एतबार नहीं करना चाहिए। सामने वाले के दिल में क्या है हम नहीं जान सकते। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बुग़्ज़ हो, मुझे नफ़रत हो तुमसे, लेकिन मैं तुम्हें दिखाती ना हूँ। महर इसे समझा रही थी।
نہیں بھابھی، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ حرم اس کے ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ کسی کے منہ پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا ہے۔ مجھے زنیرہ ٹھیک سے یاد نہیں تھی کیونکہ وہ کوٹھے پر کم ہی دکھائی دیتی۔ پھر میں خود بھی چاند دیکھ کے ساتھ ہوتی تھی ورنہ تمہیں آگاہ کر دیتی کہ اس سے دور رہو، مہر سوچتی ہوئی بولی۔ لیکن آپی، میں تو زنیرہ کی ہی بات کر رہی تھی۔ ہرائمہ نے اسے ٹوکا۔ مجھے لگا تم آئمہ کی بات کر رہی ہو، اور آئمہ شاہ کی بہن کو لے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، میں جانتی تھی، اس لیے پرسکون تھی۔ مہر ہرائمہ کو دیکھتی ہوئی بولی، چلیں بھابھی دفع کریں ان لوگوں کو، اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ حرم اس کے ساتھ لگتی ہوئی بولی۔ بالکل، مہر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی مسکرائی۔ گھر میں خوشیاں رقص کر رہی تھی۔ حرم کے متعلق ابھی سب نے منہ پر قفل لگا رکھے تھے کیونکہ شاہ کا کہنا تھا کہ وہ فیصلہ لے چکا ہے، جلد آگاہ کر دے گا، اس لیے سب شاہ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ مہر سیاہ اسکارف میں چہرہ چھپائے ہرائمہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ بیوٹیشین ہرائمہ کے چہرے پر اپنی مہارت دکھا رہی تھی۔ بھابھی یہ جھمکا دیکھیں، سیدھا نہیں ہو رہا۔ حرم اپنے جھمکے سے الجھتی ہوئی کمرے میں آئی۔ لاؤ میں ٹھیک کر دیتی ہوں، مہر آگے ہوتی ہوئی بولی۔ بھابھی مانب کہاں ہے؟ حرم آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اپنے بابا کے پاس ہے۔ مہر کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ویسے بھابھی آپ تو نقاب میں بھی اتنی پیاری لگ رہی ہیں، حرم ستائش سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مہر مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں مانب کو دیکھ لوں، تنگ نہ کر رہی ہو؟ مہر بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ واہ واہ ہرائمہ، میرے بھائی کی تو خیر نہیں آج، حرم شرارت سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہرائمہ جو گھبرائی ہوئی تھی، حرم کے تبصرے پر مزید خود میں سمٹ گئی۔ مہر دائیں بائیں دیکھتی زینے اترنے لگی۔ ملازم یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اندھیری رات میں یہ مصنوعی روشنیاں اجالے بکھیر رہی تھیں۔ شکر ہے تم نظر آئی، پکڑو اسے، کب سے رو رو کر ہلکان کر لیا ہے خود کو، شاہ مانب کو اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ میرا بچہ کیا ہوا؟ مہر اسے اپنے ساتھ لگاتی ہوئی بولی۔ آپ مجھے کال کر دیتے، مہر روتی ہوئی مانب کو دیکھتی خفگی سے بولی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں فون تمہارے پاس ہوگا یا نہیں، وہ شانے اچکاتا ہوا بولا۔ ہو گئی ساری تیاری؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، مہمان بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اب تو، شاہ ارد گرد ایک نظر ڈالتا ہوا بولا۔ امی کہاں ہیں؟ امی عافیہ کے ساتھ باہر نکلی تھیں۔ مہر مانب کو تھپک رہی تھی۔ سو رہی ہے مانب؟ شاہ مہر کے عقب میں دیکھتا ہوا بولا۔ جی سو جائے گی، مہر آہستہ سے بولی۔ چلو کوئی نہیں، نکاح ہو جائے تو مجھے پکڑا دینا، مہر اسے اٹھائے تھک نہ جائے، شاہ اس کی سہولت کے لیے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کمرے میں ہوں شاہ، مہر بولتے ہوئے چلنے لگی۔ شاہ اس بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ مولوی صاحب آ کر بیٹھے ہی تھے کہ یاسر شاہ اور ان کی فیملی اندر آتی دکھائی دی۔ شاہ گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ سلام دعا کے بعد شاہ انہیں اندر لے آیا۔ وہاں موجود بھی افراد ششدر تھے کیونکہ ان کی لڑائی سے سب واقف تھے۔ کمال صاحب انہیں دیکھتے ہوئے چلنے لگے، اپنے بھائی سے گلے ملے اور حال احوال دریافت کرنے لگے۔ فی الحال کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ یہ شاہ کا فیصلہ تھا، اور اگر اس میں تغیر و تبدیل کرنا بھی تھا تو وہ بعد کی بات تھی۔ حرم کی نظر اذلان پر پڑی تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ اذلان کی بدتیسی اندر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مہر مطمئن سی مانب کو اٹھائے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نکاح شروع ہوا اور اس کے بعد مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگیں۔ مہمانوں میں صرف خاندان کے لوگ شامل تھے، دوست احباب نہیں، کیونکہ تقریب بڑے پیمانے پر نہیں کی گئی تھی۔ اذلان کی نظریں حرم کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ حرم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، دل بے قابو ہو رہا تھا۔ شاہ مہر کے پاس آ گیا۔ اٹھی نہیں ابھی؟ شاہ مانب کو پکڑتا ہوا بولا۔ ایک دو بار روئی تھی لیکن پھر سے سو گئی۔ مہر دائیں ہاتھ سے اپنی بازو دباتی ہوئی بولی۔ عافیہ سب مہمانوں کو کھانے کا پوچھ رہی تھی، تم ملی نہیں سب سے؟ شاہ چہرہ موڑ کر مہر کو دیکھنے لگا۔ آپ سے کس نے کہا؟ مہر آبرو اچکا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، شاہ نظروں کا زاویہ موڑتا ہوا بولا۔ سب سے ملی ہوں میں، بس مانب کی وجہ سے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر پا رہی۔ مہر سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا شوہر تو کر رہا ہے نا، اور مانب سب سے پہلے ہے، شاہ طمانینت سے بولا۔
میں آتی ہوں ابھی۔ مہر کہتی ہوئی چلی گئی۔ زلفشا بیگم شمائلہ کے ساتھ والی کرسی پر براجمان تھیں۔ تنازع اتنا بڑا نہیں تھا کہ دل میں کدورت کا پہاڑ بن جاتا۔ حرم لب کاٹتی اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان دونوں آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حرم سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حرائمہ شاویز کے پہلو میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نئے رشتے میں جڑنے کے بعد احساسات بھی غیر ہو رہے تھے۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ شاویز باغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ حرائمہ نے پلکوں کی باڑ اٹھا کر شاویز کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاویز دلچسپی سے حرائمہ کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ دراصل مجھے عجیب لگ رہا تھا اس طرح۔ حرائمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ ویسے میں بھی پہلی بار ایسے بیٹھا ہوں، شاویز شرارت سے بولا۔ حرائمہ ہلکا سا مسکرائی۔ بھابھی آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ حرم سٹیج پر آتی ہوئی بولی۔ حرائمہ چہرہ اٹھا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اوہو، امی نے مجھے کہا تھا آپ سے پوچھ لوں اور دیکھیں میں بھول گئی۔ حرم سر پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی۔ بس بھائی، بہت خوش ہو لیا، اب میں آپ کی دلہن کو لے کر جا رہی ہوں۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ کہاں لے جاؤ گی؟ رہنا تو اسی گھر میں ہے نا؟ شاویز شرارت سے بولا۔ بھابھی سنبھل کر رہنا، میرا یہ بھائی بہت تیز ہے۔ حرم شاویز کو گھورتے چلنے لگی۔ شاویز مسکرانے لگا۔ مانب اپنے بابا کے پاس ہے؟ مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ سنا تھا مانب گم ہو گئی ہے، کہاں سے ملی پھر؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ نہیں، وہ حرم لے گئی تھی، مجھے بتایا نہیں تھا تو اسی وجہ سے۔ مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ یہ جو نکام تم کرتی ہو بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے، وہ خوش دلی سے بولی۔ آمین، مہر مسرور سی بولی۔ مہر شاہ کی ممانی کے ساتھ محو گفتگو تھی جب اس کی سماعت میں عقب سے آواز پڑی۔ شاہ کی بیوی کو دیکھا ہے، زیادہ مذہبی بن رہی ہے، شادی پر بھی نقاب میں گھوم رہی ہے۔ مہر تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسی باتیں وہ اکثر اور بیشتر اپنی ساس کے منہ سے بھی سنتی تھی۔ ممانی میں آتی ہوں، مانب اٹھ گئی ہے، مہر شاہ کی جانب دیکھتی ہوئی بولی جو مانب کو چپ کروانے کی صحیح کر رہا تھا۔ معصوم بلی، دور دور سے تڑپا رہی ہو مجھے، اللہ پوچھے گا تم سے۔ اذلان کا میسج پڑھ کر حرم مسکرانے لگی۔ میسج کب سے آیا ہوا تھا لیکن حرم اب دیکھ رہی تھی۔ تقریب تمام ہوئی اور سب اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ شاہ اور دیگر گھر والے بیٹھے اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ تم نے ہمیں بنا بتائے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ کمال صاحب حفکی سے گویا ہوئے۔ بابا سائن سے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ بھی میرا تھا اور اب تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ بھی میرا ہے، شاہ تحمل سے بولا۔ لیکن کیوں؟ وہ الجھ کر شاہ کو دیکھنے لگے۔ حرم کی شادی اذلان کے ساتھ ہوگی، بصورت دیگر اذلان حرم کی ازواجی زندگی کو خراب کر سکتا ہے اگر ہم کسی اور سے حرم کی شادی کرتے ہیں۔ تو تم اس چھنٹانک بھر لڑکے سے ڈرتے ہو؟ کمال صاحب ہنکار برتتے ہوئے بولے۔ جی، میں گیا تھا چاچو کے پاس، میں نے انہیں مدعو کیا اور وہ آ گئے۔ شاہ ایسے بول رہا تھا جیسے مذاق ہو یہ سب۔ ٹھیک ہے، میرا اپنا خون ہے وہ، مجھے اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم اکیلے میں بات کرنا مجھ سے، کمال صاحب کہتے ہوئے چلے گئے۔ مطلب میری اور حرم کی شادی ایک ساتھ ہوگی؟ شاویز پرجوش انداز میں بولا۔ امی، لیکن دونوں کی ایک ساتھ کر دیں گے تو زیادتی ہے یہ، شہریار منہ بناتا ہوا بولا۔ ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد مانب کی شادی آئے گی ہمارے گھر، شاویز مسکراتا ہوا بولا۔ پھر تم اپنی چھوڑو اور مانب کی شادی کی تیاری کرو، شاہ مسکرا کر کہتا کھڑا ہو گیا۔ ایسا ظلم نہ کریں، میں بوڑھا ہو جاؤں گا مانب کی شادی کا انتظار کرتے کرتے، شاویز معصومیت سے بولا۔ شہریار اسے دیکھتا قہقہ لگانے لگا۔ شاویز بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا چل رہا تھا جب اس کی نظر کمرے سے نکلتی حرائمہ پر پڑی۔ لب مسکرانے لگے۔ اس رشتے کی طاقت ایسی تھی کہ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ شاویز تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا۔ حرائمہ بے دہانی میں کھڑی تھی۔ شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ حرائمہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ؟ جی میں، شاویز مسکراتا ہوا بولا۔ نکاح کے بعد تم بھول ہی گئی ہو مجھے، شاویز خفا ہوتا شکوہ کر رہا تھا۔ جی، ابھی تو کچھ دیر پہلے نکاح ہوا ہے، حرائمہ حیرت سے بولی۔ کلائی شاویز کے ہاتھ میں تھی، دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ شاویز کا اس طرح اس کے قریب آنا حرائمہ کو جھنجھلا رہا تھا۔ حرائمہ لب کاٹتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، جا کہاں رہی تھی؟
شاویز دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہرائمہ اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں، کوئی آ جائے گا۔ ہرائمہ عقب میں دیکھتی ہوئی بولی، آتا ہے تو آ جائے، اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ شاویز اس کے قریب ہوتا ہوا بولا، اچھا وہ مصطبیٰ بھائی کھڑے ہیں پیچھے، کتنا برا لگ رہا ہے۔ ہرائمہ معصومیت سے بولی۔ شاویز نے چہرہ موڑا تو ہرائمہ اپنا ہاتھ نکالتی تیزی سے قدم بڑھانے لگی۔ شاویز اس کی شرارت سمجھ کر مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اذلان اندر آیا تو تینوں بھائی کھڑے تھے۔ شاویز نے اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ اذلان تینوں کو دیکھنے لگا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کسی جرم کی سزا دینے والے ہیں اسے۔ یہ بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو حرم سے؟ شاہ بغور اذلان کو دیکھتا ہوا بولا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اذلان اسے دیکھتا ہوا بولا، ہماری بہن کو اگر کانٹا بھی چبھا تو تمہیں بخشیں گے نہیں۔ شاویز اسے گھورتا ہوا بولا، محبت کرتا ہوں، ظاہر ہے خیال بھی رکھوں گا۔ اذلان شاویز کو دیکھتا ہوا بولا، تم تو ابھی پڑھائی کر رہے ہو، پھر حرم کا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے؟ شہریار آبرو اچکا کر بولا، الحمدللہ ایک اچھے خاندان سے ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں بھوکا نہیں رکھوں گا آپ کی بہن کو۔ اذلان برا مان گیا، کیا گارنٹی ہے کہ تم حرم کو ہمیشہ خوش رکھو گے؟ شاہ بلند آواز میں بولا، گارنٹی تو سبھی دیتے ہیں لیکن پھر بھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، آپ مجھ پر اعتبار کریں، کبھی حرم دکھی نہیں ہوگی۔ اذلان سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، بھائی مجھے یہ اوور کانفیڈنٹ لگ رہا ہے۔ شاویز شاہ کے کان میں بولنے لگا، حرم ہماری اکلوتی بہن ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرنی ہوگی تمہیں، اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی بھی خواہش پوری ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کے لیے ترسے نہ ہماری بہن۔ شہریار سنجیدگی سے بولا، میں خود کو چھوڑ کر حرم کی خواہشیں پوری کروں گا، اور بتائیں۔ اذلان صوفے سے ٹیک لگاتا ہوا بولا، کتنا خیال رکھو گے حرم کا؟ شاویز کو کچھ الگ ہی رقابت تھی اذلان سے، جتنا ایک ماں اپنے بچے کا رکھتی ہے۔ اذلان کے اطمینان میں رتی بھر بھی کمی نہ آئی۔ شاہ اس کی حاضر جوابی سے متاثر ہوا تھا، یہاں تو یہ سب کہہ رہے ہو، گھر جا کر یہ سب بھول گئے پھر؟ شاہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ مت سمجھیے گا کہ میں کہوں گا آپ کے جوتے میرا سر۔ اذلان مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا، ایسا موقع میں آنے ہی نہیں دوں گا، ویسے بھی حرم کا خیال کس طرح رکھنا ہے میں جانتا ہوں، مجھے یاد دہانی کروانے کی ضرورت نہیں۔ اذلان سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ شاہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتا ہوا بولا۔ اذلان ان سے مصافحہ کرتا نکل گیا۔ توبہ توبہ کیسے لوگ ہیں؟ اذلان کانوں کو ہاتھ لگاتا بول رہا تھا۔ بس پھر طے ہوا، حرم کی شادی اذلان سے ہی ہوگی۔ آپ اپنے ماموں کو انکار کر دیں، کیسے کرنا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ حرم کی خوشی اذلان کے ساتھ ہے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ شاہ کمرے میں بیٹھا بول رہا تھا، میں اب وہاں معذرت کروں کتنا برا لگے گا۔ زوفجہ بیگم منہ بناتی ہوئی بولی، امی میں پہلے کہہ چکا ہوں میری بہن اس سب کی زد میں نہیں آنی چاہیے، معذرت کرنا آپ کا کام ہے، جیسے کرنی ہے کریں۔ شاہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امی، اگر حرم نے اپنی پسند کا اظہار کیا ہے تو اس میں ایسی کوئی برائی نہیں، اور صحیح غلط کی پہچان کرنا جانتی ہے میری بہن، اور اگر بھائی اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو مطلب حرم اپنی حد میں ہے، اگر وہ اپنی حدود پار کرتی تو بھائی کبھی اس کے لیے یہ سب نہ کرتے۔ شہریار نرمی سے انہیں سمجھانے لگا، تم جاؤ میں بات کر لوں گا ان سے۔ کمال صاحب شہریار کو اشارہ کرتے ہوئے بولے، ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے، اور اگر آپ کو اس کا کانٹینٹ اچھا لگے تو جاتے ہوئے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔